जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशाम असद और प्रोग्राम है झूठ सच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और मुनज़्ज़म झूठ की ऐसी बहुत सारी सूरतें जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जहनों पे असर डालती हैं, मनफी असर डालती हैं। और ये कि हम इस फेक न्यूज़ के दौर में, डिसइंफॉर्मेशन के दौर में या प्रोपेगेंडा के दौर में कैसे खुद को महफूज बना सकते हैं इन तमाम बातों से। और अहम तरीन बात यह है कि वो क्या बातें हैं जिनसे हम खुद को रोक के या खुद को याद दिला के इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से इनकार भी कर सकते हैं, या खुद को बचाकर इनकार भी कर सकते हैं। क्योंकि अननोइंगली भी ऐसा होता है कि आप जब बहुत सारी बातें आपके इल्म में नहीं होती, चूंकि टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है सोशल मीडिया का ख़ास तौर पे, और इसमें एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो आम इंसान को पता नहीं होती हैं, आम यूजर्स को पता नहीं होती हैं। अच्छा, उसमें से एक बात यह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि जैसे ही आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कदम रंजा फरमाते हैं, दाखिल होते हैं, तो साथ ही आपके कुछ हकूक, कुछ हिफाजतें, कुछ क्या उसको बोलते हैं हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे कुछ चीज़ें आप पे ड्यू हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा हम करते भी रहते हैं। एक चीज़ जिस पे बहुत कम बात होती है, हम हेट स्पीच पे बात करते हैं, हम बात करते हैं हैरेसमेंट पे ऑनलाइन, लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि सॉफ्ट हैरेसमेंट है, सॉफ्ट हेट स्पीच है, वो है स्टॉकिंग। कि कोई शख्स या कोई ग्रोह आपके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को, या आपको, अगर आपके हैंडल के जरिए सही और भी तरीके हो सकते हैं, स्टॉक कर रहा है, देख रहा है छुप छुप के। तो मेरा ख्याल है इस पर भी बात होने की जरूरत है, बहुत सारी बात। अच्छा काशिफ साहब, आपने कहा कि एक सॉफ्ट शक्ल है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि स्टॉकिंग दो तरह की होती है। एक जैसे सुबह को उठकर एक रूटीन बनी हुई है कि आपने कुछ न्यूज़पेपर्स को देखना होता है या एडिटोरियल्स देखने होते हैं, और ऐसे ही कुछ ऐसे सहाफ़ी होते हैं या सीनियर्स हैं जिनकी टाइमलाइन को विज़िट करके अंदाज़ा होता है कि क्या मामला चल रहे हैं। ये सभी की आदत होती है, या पॉलिटिशियंस को, या जिस बंदे की जैसी कोई दिलचस्पियां हैं, वो उससे रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको विजिट करते हैं, देखते हैं। एक दफ़ा सुबह की अपनी चाय कॉफ़ी लेते हुए या दफ्तर कामकाज पर जाने से पहले, चलें, वो तो एक बात समझ में आती है, वो रूटीन का हिस्सा बन जाती है। जिस स्टॉकिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसा अभी आपने बात की कि एक फर्द या कुछ अफराद का एक ग्रुप ऑफ पीपल वो आप पर नजर रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज बावर भी करवाई जा रही होती है दैट यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। बिग बॉस आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा मंजर भी आपके दिलो दिमाग में बिठाया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं, किसी एक मामले पर आपने क्या स्टैंड लिया है, आपकी क्या ओपिनियन है, इन चीजों को कहीं ना कहीं ड्राइव किया जाता है। और फिर वो एक बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा होता है कि ये आपको कहा जा रहा है कि आपने इस मामले के ऊपर ये वाला स्टैंड क्यों ले लिया, या इस मामले के ऊपर आप ऐसे क्यों नहीं बोल रहे, या वैसे क्यों बात कर ली है। ये ऑर्गेनिक नहीं होता। बहुत सारी सूरतों में देखा गया, खासतौर पर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, किसी भी अपने शोबे में जाने माने हैं, या आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, आपकी कही गई बात को ज़्यादा अफराद सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि आपको क्या बात कहनी है, क्या बात नहीं कहनी है। जो उनके अपने मकासिद हैं उसके मुताबिक वो आपको लेकर चलना चाह रहे होते हैं। हम इसी तरह की स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक और भी मामला आता है जो कहीं ना कहीं एडिक्शन में भी चला जाता है। ये स्टॉक करना है कि दूसरा बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किन दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा है, क्या हो रहा है, उसकी पसंद नापसंद। काशिफ साहब, इसमें एक मामला है जो गुज़िश्ता कुछ बरसों में देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। वो ये है कि कोई एक फ़र्द वो पहले आपको
ایسے سٹاک کرتا ہے خاموشی کے ساتھ اور وہ دیکھتا ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں لوگ زیادہ محتاط نہیں ہوتے ہیں اپنی نجی زندگیوں کو شیئر کرنے سے، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس اور ڈیلی روٹین کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور خود سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں، انسان ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پسندیدہ گانوں کے بارے میں، اپنے پسندیدہ شاعر کے بارے میں، یا کسی بھی لٹریچر کی صنف کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو کہ کسی نہ کسی شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی اس پسند ناپسند کی پوری لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور پھر اچانک سے وہ سامنے آتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ باور کروانا شروع کرتے ہیں کہ ارے یہی بات تو مجھے پسند ہے، یہی شعر تو میرا پسندیدہ ہے، یہی فرد تو مجھے بھی ناپسند ہے، میں بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں جس سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا اور کب آپ کو ایک جال میں پھنسا لیا جاتا ہے، پھر اس سے کہیں نہ کہیں فائنینشیل کوئی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا ایموشنل ڈیمیج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، جو ایک گروپ آف پیپل کی آپ نے بات کی، تو ایسے ممالک کے اندر، صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے، اوور آل پوری دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جہاں پر جمہوریت تھوڑی کمزور ہے اور آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو خوش نہیں آ رہی کچھ ایسے لوگوں کو جو جمہوریت پسند نہیں ہے، تو بھی آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے۔ تو وہ جو ایک آرگنائزڈ دھمکیاں دینے والے، انڈیا کی اگر مثال لے لی جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اگر کوئی سیکولر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نشاندہی کرتا ہے مودی سرکار کے فیشزم کی، پاپولزم کی، تو جو ایک کامنٹس کی صورت میں لوگ آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ مانیٹر ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے مزید اس طرح کی بات کی، بہت سارے واقعات ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو سوشل میڈیا چھوڑ کے چلے گئے، جن میں صحافی بھی شامل ہیں، تو وہ کامیاب ہو گئے نا۔ جو دوسری بات آپ کر رہی ہیں نا پرسنل ریزن کے لیے، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہم بڑی فلمیں ایسے بنتی ہیں، سائیکوپیتھ ہوتے ہیں جو مطلب سٹاک کر رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں فلمیں بنتی تھی کہ وہ ایک مونوکولر کے اوپر یا بائناکولرز کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ سسپینس، مسٹری، ڈراما، اس طرح کی وہ جو فلمز ہوتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو لٹریچر لکھا جاتا رہا ہے پوری دنیا میں، کچھ فیکٹس بھی ہوتے ہوں گے کہ اس میں کچھ ذہنی حالت بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہ رویہ سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہماری گفتگو وہ لوگ سن رہے ہیں جو خام خواہ میں اپنی سرچ دیکھے جا کے، تو کون سے اکاؤنٹ انہوں نے بار بار سرچ کیے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کیا، کیا پہنا، کیا کھایا، تو وہ ایک دفعہ اپنے آپ سے سوال ضرور پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ایک سٹاکر وہ بھی ہوتا ہے جو اسکرین شاٹس کی صورت میں آپ کی مختلف بیانیوں کو، مختلف معاملات پر جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے، جو آپ نے اپینین کا اظہار کیا ہے، ان کے اسکرین شاٹس کی پوری ایک فائل بنا کر رکھی جاتی ہے، اور پھر ویسے ہی کسی دوسرے معاملے کے اوپر جب آپ کا اپینین مختلف آتا ہے تو پھر وہ نکال کر لایا جاتا ہے۔ یہ ذرا اور طرح کی سٹاکنگ ہے، یہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، ریکارڈ کو۔ اور جو سب سے خطرناک قسم کی سٹاکنگ ہے جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب سٹاک سے میری مراد دیکھنا، چھپ کے دیکھنا، نظر نہ آنا، اور بالکل آپ کو یہ اندازہ ہونا، وہ کارپوریٹ سیکٹر، ایون سوشل میڈیا کے اندر۔ جی ہاں، آپ دیکھیے یہ بڑی نارمل سی بات ہے، میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے۔ دیکھیے میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے نا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار پتہ نہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں، خود پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے میرا، آپ نے بھی کیا اور دوستوں نے بھی کیا ہوگا، کہ اگر کسی موضوع کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں دو صاحبان بیٹھ کے، اور بات کسی پروڈکٹ کی ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر یا یوٹیوب پہ وہ ایڈ، انسٹاگرام پہ وہ، تو اٹ مینس کہ اتنا سینسٹیو ہائی ٹیک نظام ہے کہ یو آر بینگ مانیٹرڈ، یو آر بینگ واچڈ فار کارپوریٹ پرپسز۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید آپ کی، لیکن اس سے آپ کی دیکھیں پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے میٹر سامنے آ رہے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جیسے ہم ایک سوسائٹی کے اندر فریلی موو کر سکتے ہیں، تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر جب آئیں
اور اگر میں آخری بات کروں اس ضمن میں جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو بنیاد بنتی ہے اس سارے عمل کی، سٹاکنگ ہو رہی ہے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم اس ایج سے نکل آئے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کا جادو، انسٹاگرام کا جادو ہمارے سر پر ایسے چڑھ کے نہیں بول سکتا. جو ایک 22 سال 25 سال ایون 30 سال کے لڑکے اور لڑکی کو ڈٹرمن کرتا ہے وہ اس نے کیسے نظر آنا ہے اور اس نے کیسے دیکھنا ہے، تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کیسے نظر آنا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسپریشن لینا، لیکن وہ پھر وہ جب سٹاکنگ آ جاتی ہے تو پھر وہ انسپریشن کچھ اور بن جاتی ہے، وہ نکالی میں چلے جاتی ہے، پھر آپ خود پر فرض کر لیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں پھر بہت ساری ایسی پروڈکٹس آپ لانا شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ کپڑوں کے نام پر ہوں، وہ جوتوں کے نام پہ ہوں، وہ میک اپ کے نام پہ ہوں، جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ جنہیں آپ سٹاک کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ ان چیزوں کو کیری کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ اپنے بجٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور ان چیزوں جن کی آپ کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ ان کا آپ کی زندگی میں مقصد ویسا نہیں ہے، آپ کسی اور طرح سے چلتے ہیں زندگی میں، لیکن وہ چونکہ سٹاکنگ نے آپ کو اتنا مجبور کر دیا ہے، اشتہا بڑھا دیا ہے کہ مجھے یہ بھی لینا ہے، مجھے وہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی کھانا ہے، مطلب فلاں ریسٹورنٹ میں وہ لوگ گئے ہیں تو ہمیں بھی وہیں پر جانا ہے. وہ سٹاکنگ کا ہی کہیں نہ کہیں آپ نے الگوریتم کی بات کی ہے، سیکیورٹی بریچ کی بات کی ہے، لیکن اس کے اندر پرائیویسی بریچ کی جو بات کی، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے. اس کے اندر کاشف صاحب ایک اور معاملہ جو میں چاہوں گی کہ ضرور ہم ڈسکس کریں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی الیکشن کا دورہ ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، عام انتخابات ہیں پاکستان میں. اس وقت جو سٹاکنگ ہو رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک سیاسی معاملے کے اوپر کیا رائے بنانی ہے، یہ بھی یہ سٹاکرز آپ کو بتائیں گے. وہ کس طرح سے، وہ بہت منظم طریقہ ہے ان کا، پورے جتھوں کی صورت میں وہ آئیں گے، آپ کو یا تو سیلف سینسرشپ میں لے جائیں گے، یا پھر کہیں نہ کہیں آپ کی اوپینین کو متاثر کر دیں گے. یہ تو ہو گئی نا بات، ہم نے ایک جنرل پرسپیکٹو اس کا ڈسکس کیا. اب اگر میرا خیال ہم یہ بھی بات کریں تھوڑی سی اس کے اوپر کہ مطلب آپ نے جانا تو ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو کچھ تو مشورے ہمارے پاس خود سے ہی آ جاتے ہیں، اور کچھ کے اوپر ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیکھنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا ڈفرینس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہمیں کسی ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے. ہم ایکسپرٹ سے بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے انٹرنیٹ کی دنیا میں سٹاکنگ آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ کی پسند ناپسند کے حوالے سے کس طرح سے آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور آپ کی رائے کو بنانے اور اس پر اثر انداز ہونے میں یہ سٹاکرز کیسے کام کرتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیرت خان نے، جو ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. شکریہ سیرت ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی سیرت، جاننا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ سٹاکنگ کی، یا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی پرسنل اکاؤنٹ کو یا ہینڈل کو سوشل میڈیا کے اگر آبزرو کیا جائے بوجوہ، تو دیکھا جائے اس کو، جس کو ہم سٹاکنگ کرنا کہتے ہیں، تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ. اور اب ویسے تو ہم دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو کہاں سے سٹاکنگ شروع ہوتی ہے؟ اور آبویسلی جو لوگ سٹاک کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. تو ہم اگر چاہیں، خاص طور پہ جو یوتھ استعمال کر رہی ہے سوشل میڈیا کو، ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہدایت ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو، پہلے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کون سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ دے آر بینگ مانیٹرڈ اور دے آر بینگ سٹاکڈ، اور آبویسلی اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام پہ بلانے کا. سٹاکنگ کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا وہ کہ بہت اچھا سوال ہے. آج کل ہم جس طرح ہماری زندگی اور پرسنل انفارمیشن بہت زیادہ آن لائن اسپیسز میں ہم شیئر کر رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں
کہ کافی زیادہ لوگ ہماری جو انفارمیشن جو ہم شیئر کر رہے ہیں اس پہ نظر بھی رکھ رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو ہمارے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. تو اسٹاکنگ کو پہلے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے جو بھی ایکٹیویٹی آپ آن لائن کر رہے ہیں, کس ٹائم پہ آپ آن لائن جا رہے ہیں, کس لوکیشن سے آپ آن لائن جا رہے ہیں, اور کن کن جگہوں پہ آپ چیک ان کر رہے ہیں آن لائن جا کے, آپ کی ساری ایکٹیویٹی مانیٹر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو بات جو نظریہ آپ کا ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, کس سوشل موومنٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, اس ساری چیز کو, وہ ساری انفارمیشن کو ایکیومولیٹ کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہیں اور آپ کس قسم کے انسان ہیں اور کیا آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہے. تو اسٹاکرز جو ہوتے ہیں آن لائن, وہ آپ کی ہر قسم کی آن لائن انفارمیشن کو, جو نٹی گریٹیز ہوتی ہیں, ان کو اسیس کرتے ہیں, ان کو مانیٹر کرتے ہیں اور پیٹرنز انڈیکیٹ کرتے ہیں جس میں وہ آپ کے اوپر زیادہ نظر رکھ پائیں. اور کافی بار ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آن لائن ایکٹیویٹی سے آف لائن ایکٹیویٹی کے اوپر بھی آ جاتی ہے, کیونکہ اب ہماری زندگی میں انٹیگریشن آن لائن اور آف لائن کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم نے نظر آ رہا ہے کہ جو چیز ہم آن لائن کرتے ہیں جو چیز ہم آف لائن کرتے ہیں وہ ہم آن لائن لگا رہے ہیں. تو اس طرح اسٹاکرز آپ کی ساری انفارمیشن رکھ کر آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اور اسٹاکنگ کا جو فینومینا ہے وہ بہت زیادہ نیا نہیں ہے, وہ کافی پرانا ہے. پہلے آف لائن ہوتی تھی, پھر انٹرنیٹ آیا. کچھ حد تک کچھ لوگوں نے سمجھا کہ انٹرنیٹ کو کس طرح استعمال کر کے ایک انسان پہ نظر رکھی جا سکتی ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ میکنزمز آ گئے ہیں جس سے اسٹاکنگ ہو رہی ہے, جس میں آپ کے اکاؤنٹس میں یا آپ کی آن لائن ایکٹیویٹی, آپ کے ڈیوائس میں اسپائی ویئرز انسٹال کیے جاتے ہیں اور نظر رکھا جاتا ہے کہ کس طرح کی انفارمیشن آپ سے کہ آپ کی کیا کیا انفارمیشن اور آپ کی کیا کیا لوکیشن ہے, آپ کی آئی ایس پی کیا ہے, آپ کا گھر کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کے رشتہ داروں کا نام کیا ہے. یہ ساری انفارمیشن اکٹھی بھی کی جا رہی ہے اور نظر بھی رکھی جا رہی ہے. اور پاکستان میں قوانین ہیں جو اسٹاکنگ کے اوپر ایڈریس کرتے ہیں, جو ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے جو 2016 میں آیا, وہ بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ سائبر اسٹاکنگ نہیں ہونی چاہیے. اور سیکشنز بہت اسپیسیفک قسم کے موجود ہیں کہ سائبر اسٹاکنگ کوئی بھی آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی مانیٹر کر رہا ہو آن لائن اور آپ کو لگ رہا ہو آپ کے خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے, تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایز شہری ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہو ہم سائبر اسٹاک ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی اسٹاک کر رہا ہے, تو ہم ویجیلنٹ رہیں, ہم دھیان رکھیں اور ہم کوشش یہی کریں کہ ہم اپنی بہت زیادہ پرسنل انفارمیشن آن لائن مت لگائیں. کافی بار ہم کافی لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں, ہم آن لائن انسٹاگرام پہ سٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پہ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں یہ ریئل ٹائم کے اندر مت کریں. کوشش کریں جب آپ ایک جگہ سے چلے گئے ہیں تب آپ وہاں کا چیک ان کریں, تاکہ جو انسان آپ کو اسٹاک کر رہا ہے اس کو نہ پتہ لگے. اس کے علاوہ اسپائی ویئر اور میل ویئر چیک کرنا اپنے ڈیوائسز میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بار بار آپ میل ویئر جو سافٹ ویئرز ہیں اور اینٹی وائرس ہیں جو سکینز ہیں اپنے ڈیوائسز میں, ان کو رن کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ آپ کے ڈیوائس پہ کوئی آپ کو مانیٹر تو نہیں کر رہا اور آپ کے ڈیوائس پہ کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی جس سے کوئی نظر رکھ سک رہا ہے آپ کے اوپر. اگین کافی بار یہ بیسک ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں, لیکن بہت سوفسٹیکیٹڈ میکنزمز آ گئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا. تو اگر آپ کو بہت شک ہو رہا ہے کہ آپ کے ڈیوائس کے ذریعے آپ کو کوئی اسٹاک کر رہا ہے, تو ضرور کسی کو چیک کرائیے, کسی ٹیکنیشین کو چیک کرائیے. اب اس کے لیے پراپر فورینسک ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو چیک کرائیے تاکہ وی کین میک شور کہ یہ نہ ہو. لیکن اسٹاکنگ کا جو فینومینا ہے ہم اس کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. کافی بار کسی کی آن لائن ایکٹیویٹی یا کسی کی زندگی پہ نظر رکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں اگر وہ آن لائن شیئر کر رہے ہیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹاک کیا جاتا ہے, اور وہ اسٹاکنگ ان کی آف لائن زندگی پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی پروٹیکٹڈ اسپیس میں کم سے کم انفارمیشن شیئر کریں, اور اگر ہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں
تو ہمیں پتا ہو کہ یہ انفارمیشن ہمیں سٹاک کرنے کے لیے اور ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کرنا. بہت شکریہ سیرت ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. بڑی عمدہ گفتگو کی انہوں نے. اور ایک بات جس پہ میرا خیال ہے کہ مزید بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پرسنلی آپ، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو بہت سارے اس کے معاملات ایسے ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اس حوالے سے آپ خود اپنے اکاؤنٹ کو وہ کیا چیزیں میک شیور کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک تو آپ کو پتہ لگے، ظاہر سی بات ہے یہ تو آپ کو کوئی الگوریدم نہیں بتاتا کہ آپ کو کس نے آ کے دیکھا. میرا خیال ہے کہ شاید لنکڈ ان پہ آئی بلیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی نے دیکھا وغیرہ، اور تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کوئی اچانک سے بار بار ایک چیز لائک کر رہا ہے، کوئی بار بار اکاؤنٹ جو ہے وہ کامنٹ کر رہا ہے جی. تو اور اسے آپ کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا جو خطرے کی گھنٹی وہ اس وقت بھی بجنی چاہیے اگر کوئی اسپیسیفک ایک اکاؤنٹ آپ کی ہر پوسٹ کو مسلسل لائک کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اب ہوتا ہے چلو کوئی ایک چیز، مثال کے طور پر میں خیر اب تو میں بالکل ہی ایکٹیو نہیں ہوں اتنی سوشل میڈیا پر، اگر ایک دن میں میں نے کوئی 26-27 پوسٹ کی ہیں اور ان سب کی سب کو کوئی فرد اچانک سے اٹھتا ہے ٹک 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 ٹک، آپ کو نوٹیفیکیشنز تو آتے ہیں، لائک بٹن پریس ہو رہا ہے، لائک آپشن پریس ہو رہا ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ یہ ایک دن ہوگا، 2 دن ہوگا، اگر یہ مسلسل ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اور انٹریکٹ کرنے کے بھی کوئی 100 طریقے ہوتے ہیں. آپ کی ہر ٹویٹ کے اوپر، آپ کی ہر پوسٹ کے اوپر اگر بار بار انٹریکٹ کرنے کے لیے بھی عجیب سے اول جلول معاملات لائے جا رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو انگیج کرنے کی کوشش ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ذاتی زندگی کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہم شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری فیملی بن گئی ہے، یہ ہماری ٹائم لائن پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک فیملی جیسا تعلق ہو گیا، ورچوئل فیملی بن گئی ہے. ایسا نہیں ہے. چند لوگ ہوتے ہیں، 5-7 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی برسوں گزرنے کے بعد، کیونکہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. کسی ایک وقت میں آپ لوگ کسی ایک معاملے پر ہم خیال ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھے دوست ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے معاملے پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، بلاک کیا جاتا ہے، سافٹ بلاک کیا جاتا ہے، پھر دوستوں سے بلاک کروایا جاتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کی روٹین مسلسل شیئر کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں آ رہے ہیں، آپ کی کیا پسند ہے، آپ کی کیا ناپسند ہے، آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، تو آپ سٹاکرز کے لیے ہی آسانیاں نہیں پیدا کر رہے.